अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, पंजाब के सबसे बड़े शहर लाहौर में जहां तिब्बी सहूलियात की फ़राहमी एक बड़ा चैलेंज है, वहां बच्चों के इलाज में बारीक बीनी और एहतियात भी एक बड़ा इशू है। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के चिल्ड्रन हस्पताल में मौजूद हूं। अगर बात करें इस हस्पताल की तो ये दुनिया का दूसरा बड़ा हस्पताल है, और अगर हम यहाँ पे ज़ेरे इलाज बच्चों की बात करें तो तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा हर साल बच्चे जो हैं वो यहाँ ज़ेरे इलाज रहते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये दुनिया का पहला बड़ा हस्पताल है जहाँ पे बच्चों के इलाज का फुटफॉल सबसे ज़्यादा है। नाज़रीन, अगर हम पंजाब हुकूमत की बात करें तो जिस तरह से सेहत पे जो है वो बहुत फोकस है मरीम नवाज़ साहिबा का, यहाँ पे भी कुछ दिनों पहले उन्होंने दौरा किया, यहाँ पे कार्डिक वार्ड का जो है वो इफ्तिताह किया। इसके साथ साथ मज़ीद यहाँ पे जो है कार्डिक के हवाले से बेहतरी लाने के हवाले से भी वो काम कर रही हैं। यहाँ पे अगर मशीनरी के हवाले से बात करें तो स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी जो है वो चिल्ड्रन हस्पताल में इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पे जो वालिदैन हैं, जो बच्चों के लवाहिकीन आते हैं, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से किया जाता है, क्योंकि बेपनाह रश होता है तो हर किसी की अपनी शिकायत होती हैं, कंप्लेंट्स होती हैं। फिर डेफिनेटली बच्चों के इलाज के लिए आते हैं तो थोड़ा सा हेक्टिक भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। तो यहाँ पे जो इंतज़ामिया का बिहेवियर है वो किस तरह से रहता है, इन तमाम पहलुओं पे बात करेंगे हम अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक साहब मौजूद हैं। आप हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हैं चिल्ड्रन हस्पताल के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। जैसे कि हम जानते हैं कि जो चिल्ड्रन हस्पताल है ये दुनिया का दूसरा बड़ा हस्पताल है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बच्चों के फुटफॉल के हवाले से बात करें या इलाज मुआवजे के हवाले से बात करें तो ये दुनिया का पहला बड़ा हस्पताल है। तो इस हवाले से बताएं कि कौन कौन से जो शोबे हैं चिल्ड्रन हस्पताल में वो फ़ाल हैं। पहली बात तो ये है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर ऑल इंक्लूसिव है। आप कोई बच्चों की स्पेशलिटी देखेंगे तो उसकी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे पास 24 क्लिनिकल और 12 डायग्नोस्टिक डिसिप्लिन्स हैं जिनकी सहूलियतें हमारे पास चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मौजूद हैं। तो आप कह लें कि अगर कोई भी बच्चा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आ जाता है तो अंडर वन रूफ हर स्पेशलिटी मौजूद है जो आप सोच सकते हैं। बच्चों का कार्डियोलॉजिस्ट, बच्चों का न्यूरोलॉजिस्ट, बच्चों का न्यूरोसर्जन, बच्चों का ENT स्पेशलिस्ट, बच्चों का आई स्पेशलिस्ट, प्रिवेंटिव मेडिसिन है या स्पेशल चिल्ड्रन का शोबा है। तो आप किसी भी बच्चों के लिहाज से शोबे का नाम लें तो वो तमाम सहूलतें अंडर वन रूफ इस हॉस्पिटल में मौजूद हैं। अच्छा, अगर हम डेली के हवाले से बात करें तो कितने जो बच्चे हैं वो रोज़ाना फुटफॉल यहाँ पे है, जो जिनका इंदराज जो है वो यहाँ पे होता है? हम रोज़ाना तकरीबन 1500 से 2000 बच्चे एमरजेंसी में देखते हैं। तकरीबन 2500 से 3500 बच्चा हम आउटडोर में देखते हैं। और एट नो टाइम या एट वन टाइम हर वक्त हमारे पास तकरीबन 1500 से 1800 बच्चे दाखिल होते हैं। अगरचे हमारी ऑफिशियल बेड स्ट्रेंथ 1300 है, लेकिन बहुत सारे बेड्स में हमें डबलिंग करनी पड़ती है, बाज़ दफ़ा ट्रिपलिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि एक तरह से लास्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है ना। एक बच्चा जो पूरे पाकिस्तान से रेफ़र होकर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाहौर में आ जाता है तो हमारी नॉन रिफ्यूज़ल पॉलिसी है, तो हम किसी भी बच्चे को ना नहीं करते। तो हमें बाज़ दफ़ा अगर एक बेड पे 2 बच्चे या रेयरली मदर बेड को यूज़ करके 3 बच्चे भी डालने पड़ते हैं तो हम कर लेते हैं। अगर आप एवरेज फुटफॉल की बात करें तो तकरीबन 20,000 प्लस है, क्योंकि बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स होंगे, कोई अजीज़ रिश्तेदार भी होगा, लोग आते जाते हैं, तो रफली 20,000 का फुटफॉल है चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का डेली का। अच्छा, चिल्ड्रन अस्पताल में बेपनाह जो आवाम है उसका रश होता है, तो कौन कौन सी सहूलियात जो हैं वो यहाँ पे दस्तयाब हैं? देखिए, सबसे पहले और सबसे बड़ी सहूलत की तो मैं आपसे बात जो करूँगा वो फ्री ट्रीटमेंट है। ठीक है। हम इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मशकूर हैं और उन तमाम इदारों के भी मशकूर हैं जो कि हमें सपोर्ट करते हैं इस फ्री ट्रीटमेंट के हवाले से। इन पेशेंट में हाँ वो कैंसर है, हाँ वो कार्डिक सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी है, ICU की सहूलत है या कोई और इलाज है, 100% बच्चों को 100% दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। और ये एक रीज़न भी है रश का, क्योंकि जहाँ पे आपको चीज़ मिल रही होगी आप उसी की तरफ आपका रुझान भी उसी तरफ होगा। बाकी सहूलियात का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो आउटडोर में भी मेजॉरिटी दवाइयाँ आपको फ्री मिलती हैं। उसके बाद आपको पता है हॉस्पिटल एयर कंडीशनड है, तो लोगों के लिए एक आसानी है। ख़ासतौर पर हमारा इन पेशेंट सेंट्रली एयर कंडीशनड है और जो आउट पेशेंट और इमरजेंसी बिल्डिंग है वहाँ पे एयर कंडीशनिंग का वैसे इंतज़ाम है।
باقی آبویسلی لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ باقی تمام چیزیں بھی موجود ہیں. پارکنگ کا ایک مسئلہ ضرور تھا چلڈرن ہاسپٹل میں, ابھی بھی ریلیٹیولی ہے لیکن کم ہو گیا ہے. ابھی جو ریسنٹلی گورنمنٹ آف پنجاب نے ہمیں بالکل ایڈجسٹنٹ چلڈرنز ہاسپٹل کے ایک 5 کنال جگہ دی ہے, جس کو رن تو آبویسلی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کر رہی ہے, لیکن وہ پارکنگ فیسلٹی بنی ہے چلڈرنز ہاسپٹل میں آنے والے لوگوں کے لیے. تو پہلے یہ فیسلٹی نہیں تھی یہاں پہ, اب وہ فیسلٹی بھی موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, نارملی دیکھا جاتا ہے جتنے سرکاری ہسپتال ہوتے ہیں اس میں جو میجر ایشو سامنے آتا ہے وہ فری ادویات کا ہے, تو یہاں پہ بھی کیا ایسے مسائل ہیں یا ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو مہنگی ادویات ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتی ہیں اور جو نارمل یا سستے داموں جو ادویات ہوتی ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں؟ تو اس حوالے سے بتائیں, کیا ہر قسم کی ادویات چلڈرن ہسپتال میں اویلیبل ہوتی ہیں یا فری علاج ہی صرف ہوتا ہے اور بچوں جو پیرنٹس ہوتے ہیں انہیں بچوں کے لیے باہر سے ادویات جو ہیں وہ خریدنی پڑتی ہیں؟ میں چیلنج تو نہیں کرنا چاہتا آپ کو, لیکن میں ایک آپ کو آبزرویشن ضرور دے دیتا ہوں. آپ جب اس اسپتال میں داخل ہو رہے تھے آپ کو کوئی میڈیکل سٹور نظر آیا باہر؟ ہاں, ابھی تک تو نہیں نظر آیا, ہے بھی نہیں. چلڈرن ہاسپٹل کے باہر کوئی میڈیکل سٹور نہیں, اور ہم نے آج تک بننے بھی نہیں دیا. اچھا. اور اس کی مین ریزن یہی تھی کہ شکر ہے اللہ کی ذات کا, اور میں نے دوبارہ کہا کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے ہم مشکور ہے کہ ہم جب بھی کوئی بجٹ مانگتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ ہمیں مل جاتا ہے. تو خواہ وہ امیونوگلوبولنز ہیں, وہ کارڈک سرجری ہے, یا وہ کینسر کی ٹریٹمنٹ ہے, ہر قسم کا علاج, خواہ وہ سستا ہے یا مہنگا ہے. آئی سی یو میں ایک دن کے اوپر آپ کو پتہ ہے بچے پہ 50,000 روپیہ, بعض دفعہ لاکھ روپیہ بھی خرچہ آ جاتا ہے. وہ تمام سہولیات گورنمنٹ آف پنجاب کی مدد سے چلڈرن ہاسپٹل میں فری ملتی ہیں. اچھا, اگر ہم چلڈرن ہسپتال میں ڈاکٹرز کی تعداد کے حوالے سے بات کریں تو ڈاکٹرز کی تعداد کتنی ہے؟ سینئر ڈاکٹرز کے پینل پر روشنی ڈالیں کہ کتنے ڈاکٹرز کا سینئر پینل ہے اور کس طرح سے کام کرتا ہے؟ دیکھیں, چلڈرن ہاسپٹل میں جو ہماری فیکلٹی ہے وہ تقریباً 100 ڈاکٹرز کے اوپر مشتمل ہے. اگر ہم سینئر رجسٹرارز کو بھی فیکلٹی ممبر کاؤنٹ کر لیں تو آپ یوں کہہ لیں تقریباً 160 سے 170 کی فیکلٹی ہے. اب اس میں کچھ ایریاز ڈیفیشنٹ ہیں اور کچھ ایریاز میں ایڈیکویٹ نمبر بھی ہے. اب جیسے آپ کہیں گے کارڈیالوجی ہے تو کارڈیالوجسٹ تو ہمارے پاس 7 ہیں لیکن کارڈک سرجن صرف 3 ہیں. اسی طرح سے نیورو سرجری ہے, یا کچھ ایریاز ہیں جیسے یورولوجی ہے جہاں پہ چونکہ یہ نئی اسپیشلٹیز ہیں, یہ بہت ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں اور ان کو ڈبل فیلوشپ کرنی پڑتی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ بچوں کا سپر اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ MBBS کرنے کے بعد ہاؤس جاب کریں گے. ہاؤس جاب کرنے کے بعد آپ 4 سے 5 سال پہلے چائلڈ اسپیشلسٹ بنیں گے یا چائلڈ سرجن بنیں گے, اور اس کے بعد پھر 2 سے 3 سال آپ کو لگیں گے اس اسپیشلٹی میں کام کرنے کے لیے, اس سے پہلے کہ آپ اس اسپیشلٹی کے اسپیشلسٹ بنیں. تو جو منیمم ٹائم ڈیوریشن ہے MBBS کرنے کے بعد بھی وہ 8 سے 10 سال ہے. تو ایسے لوگ بہت ریئرلی ملتے ہیں, ان کی بہت دنیا میں ڈیمانڈ بھی ہے. بہت سارے لوگ چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں کہ ان کو بہتر اپرچونیٹیز ملتی ہیں ان ٹرمز آف پے اینڈ ادروائز. لیکن الحمدللہ اسٹل ہمارے پاس 160 سے 170 لوگوں کی فیکلٹی ہے. 450 کے قریب ہمارے پاس ٹرینیز ہیں جن کو ہم ٹرینی ڈاکٹرز کہتے ہیں. یہ 2 طرح کے ہیں, ایک وہ ہیں جو بیسک ٹریننگ لے رہے ہیں ایز اے چائلڈ اسپیشلسٹ یا چائلڈ سرجن, اور پھر کوئی 50 کے قریب وہ لوگ ہیں جو سپر اسپیشلسٹ بن رہے ہیں. اس کے علاوہ آبویسلی 1000 کے قریب نرسز ہیں, کچھ میڈیکل آفیسرز ہیں 200-250 کے قریب, پھر پیرا میڈیکل سٹاف ہے ہمارے پاس جس میں ٹیکنالوجسٹ ہیں, ٹیکنیشینز ہیں, اور پھر الائڈ سپورٹ سٹاف جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, جس میں آپ کے ٹیکنیشینز کے علاوہ لوور سٹاف آ جاتا ہے نا, آپ کے ریسیپشنسٹ ہیں, آپ کے وارڈ بوائز ہیں, آپ کے سویپرز ہیں, وہ سٹاف اس کے علاوہ. اچھا, بچوں کے دل کے آپریشنز کے حوالے سے بھی چلڈرن ہسپتال میں وارڈ موجود ہیں, اس حوالے سے بتائیں کہ کیا سہولیات ہیں وہاں اور کتنی بہتری کی گنجائش ہے اور مزید کیا کام چل رہا ہے؟ دیکھیے, بچوں کے دل کے حوالے سے ہمارا سینٹر پاکستان کا سب سے بڑا سینٹر ہے. ہمارے پاس جو اس وقت گنجائش موجود ہے, ہمارے پاس 90 بیڈ کا یونٹ ہے کارڈیالوجی اور کارڈک سرجری کا. ہمارے پاس 15 کارڈک سرجری کے بیڈز ہیں اور 6 کارڈیالوجی ICU کے بیڈز ہیں, اور 10 ہمارے پاس کیتھ لیب یا اینجیوگرافی کے بیڈز ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک اسپتال کے برابر اسٹرینتھ بنتی ہے. ہمارے پاس اس وقت 7 کارڈیالوجسٹ ہیں, 3 کارڈک سرجنز ہیں. تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا سینٹر ہے. ہم تقریباً 1100 سے 1200 کارڈک سرجریز ہر سال کرتے ہیں اور تقریباً 600 سے 700 کارڈک انٹرونشنز کرتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت بڑا نمبر ہے. دنیا کے کسی بھی بڑے اگر آپ کارڈیالوجی کارڈک سرجری کے سیٹ اپ کو لے لیں گے تو اس کے نمبرز ہمارے نمبر سے میچ کریں گے. جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سروسز کو اور شہروں میں
اور سینٹرز میں لے کے جائیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے اس یونٹ کو مزید بڑا کرنے کی ضرورت ہے. اگرچہ آپ 15-20%, 25% ایکسپینشن کر سکتے ہیں اور ہم ان سرجریز کو 1500 پہ یا انٹروینشنز کو 1000 پہ لے جا سکتے ہیں, لیکن جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ فیصل آباد چلڈرنز ہاسپٹل میں یہ سروسز سٹارٹ ہوں, ملتان چلڈرنز ہاسپٹل میں یہ سروسز ایکسپینڈ ہوں, جتنے آپ کے کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹس ہیں, پنڈی میں ہے, ملتان میں ہے, فیصل آباد میں ہے, اب تو ڈی جی خان میں بن رہا ہے, نواز شریف کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ سرگودا میں بن رہا ہے, تو ان تمام, وزیر آباد میں یہ سینٹر ہے, ان تمام سینٹرز میں یہ سہولت موجود ہو, اور تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ آپ کو نئے چلڈرن ہاسپٹل بنانے کا ضرورت ہے. دنیا میں کہیں پہ بھی آپ بچے جنرل ہاسپٹل میں نہیں دیکھے جاتے. یہ صرف کانسیپٹ ہم نے, یا آپ کہہ لیں ڈیولپنگ کنٹریز کا ہے کہ جی آپ ایک جنرل ہاسپٹل میں بچے کو لے کے جاتے ہیں. آپ کسی ڈیولپڈ ملک میں جائیں گے, ہر شہر میں ایک چلڈرن ہاسپٹل ہوگا, اور وہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو چلڈرن ہاسپٹل میں لے کے جائیں گے, جنرل ہاسپٹل میں لے کے نہیں جائیں گے, کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹس فرق ہیں, ان کے فزیشنز فرق ہیں, ان کی سرجری فرق ہے, ان کا پورا سیٹ اپ فرق ہوتا ہے. تو آپ کو وہ تو ہمیں ٹو بگن ود میری یہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہوگی, جو کہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں, کہ ایٹ لیسٹ ہم تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر, ہمارے 9 ڈویژن ہے پنجاب میں, اور اس وقت چلڈرن ہاسپٹل صرف 3 ڈویژنز پہ ہیں, لاہور, فیصل آباد اور ملتان, تو باقی 6 ڈویژنز پہ ہمیں اسی لیول کے چلڈرن ہاسپٹل بنانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ دل کے مرض کے حوالے سے ہی بات کریں تو دل کے بر وقت آپریشن کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال 5000 سے زائد کم سن بچے جو ہیں وہ وفات پا جاتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چلڈرن ہسپتالوں کی کمی ہے یا کیا وجہ ہے اس کی, اور کس طرح سے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے؟ اس کی 2 مین ریزنز ہیں. اس میں جو بیسک پہلا ریزن ہے نا, وہ چلڈرن ہاسپٹل نہیں ہے, وہ ہے ڈیٹیکشن, یا ان کی ارلی ڈیٹیکشن جس کو ہم کہتے ہیں نا, کہ بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی بچے کا رنگ نیلا کالا ہوا, تو وہ کہتے ہیں جی سایہ پڑ گیا اس کو, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ایکچولی تو وہ بچے دل کے مریض ہوتے ہیں. تو اگر وہ اس وقت, اگر وہ ڈلیوری کسی اچھے ہاسپٹل میں ہو جہاں پہ چائلڈ اسپیشلسٹ موجود ہو, وہ سسپیکٹ کر لے کہ یہ بچے کو دل کی بیماری ہے, اور اس کو ان ٹائم پھر ریفر کر دے, اور ریفر کرنے کے بعد پھر وہ سہولت بھی موجود ہو جہاں پہ اس کا آپریشن ہو سکے. تو پہلی بات یہ, جو بہت سارے بچے اس وجہ سے فوت نہیں ہوتے کہ وہ چلڈرن ہاسپٹل نہیں ہے, وہ اس وجہ سے فوت ہوتے ہیں کہ وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے, وہ پک اپ نہیں ہوتے, اور اگر پک اپ ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو اتنی فیلنگ یا ان کو اتنا نالج نہیں ہوتا کہ اس کا جلدی آپریشن ہونا ہے. تو وہ بچے بائی دا ٹائم کہ وہ کسی کارڈک سینٹر میں یا چلڈرن ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں تو وہ لا علاج ہو چکے ہوتے ہیں, اور پھر آبویسلی ان کی جلدی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ 2 میجر فیکٹر ہیں. لیکن تیسرا بھی ہے کہ جو جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے اتنے ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں, کہ جتنے بچوں کو آپریشن کی ضرورت ہے ہم اتنے آپریشن نہیں کر پاتے. اس وقت اگر آپ پبلک سیکٹر میں دیکھیں گے تو 6 جگہ پہ یہ بچوں کی سرجری ہو رہی ہے, اور ٹوٹل سرجریز کوئی 2 سے 2500 ہیں. اسی طرح سے انٹروینشنز بھی 2 سے 2500 ہیں, لیکن جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ ایکچولی 5000 سے زیادہ ہے. تو آپ گیپ ہے, اس میں بھی گیپ ہے. اور obviously یہ جو بھی چیف منسٹر چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام ہے, میں سمجھتا ہوں یہ لینڈ مارک پروگرام ہے, اور اس کے سٹارٹ ہونے سے, چونکہ اس میں سی ایم صاحبہ نے بڑی کلیئر یہ ڈائریکشنز دیں کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یہ سہولت موجود ہے تو جو بچے پبلک سیکٹر میں اکاموڈیٹ نہیں ہو سکتے ان کو گورنمنٹ آف پنجاب پرائیویٹ سیکٹر میں ان کی سرجریز کروائے گی. تو آئی تھنک اگر یہ ہم دونوں پرائیویٹ پبلک سیکٹر کو لے کے ہم ان بچوں کو آپریٹ کرتے ہیں اور اس کی کیپیسٹی کو بھی بڑھاتے ہیں. بتائیں کہ اس پروگرام کا کیا, کس طرح سے یہ سٹارٹ ہوگا یا ہو چکا ہے, اور اس کا کیا دائرہ کار ہوگا, اور کس طرح سے یہ اس کے تحت کام کیا جائے گا؟ دیکھیں, اس پروگرام کے نا 3 بڑے آبجیکٹیوز ہیں. پہلا آبجیکٹیو یہ تھا کہ سی ایم صاحبہ یہ چاہ رہی تھی کہ جو اس وقت ویٹنگ لسٹ میں بچے ہیں, خواہ وہ چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں یا باقی کسی جگہ پہ, ان کو ہم کس طریقے سے ایکسپیڈائٹ کر کے ان بچوں کو آپریٹ کر سکتے ہیں. دوسرا اس کا مقصد تھا کہ جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہے ہمارے ان 6 سینٹرز کی, اس کو کیسے ہم بڑھا سکتے ہیں. اگر میڈیکل آفیسرز کی ضرورت ہے, نرسز کی ضرورت ہے, کارڈیالوجسٹ کی ضرورت ہے, کارڈک سرجن کی, تو ان کو ٹرین کریں, ان کو ریکروٹ کریں. اور تیسرا جو اور ان سروسز کو ہم اور سینٹرز میں کیسے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. تو کام شروع ہو چکا ہے. ابھی تک ہم 3000 سے زیادہ بچوں کو رجسٹر کر چکے ہیں, اور تقریباً 300 سے زیادہ بچوں کو آپریٹ بھی کر چکے ہیں اس پروگرام کے تحت. اچھا, ایک اور جو بڑا مین اور میجر پوائنٹ ہے, جس طرح سے ہم نے کہا کہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی بیماری, اور ماں باپ کو اتنا ہمارے شعور نہیں ہوتا, کیونکہ ابھی بھی ہم وہ دم درود والی چیزوں میں کافی جو ہے وہ یقین کرتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر جو پیرنٹس پروگرام دیکھ رہے ہیں جن کے بچے اس بیماری میں مبتلا ہیں, اور ڈیفینیٹلی بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اور ٹائم جو ہے وہ علاج کا گزر چکا ہوتا ہے, اور ایک جو بچہ ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے, معصوم ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی وہ بتا بھی نہیں سکتا, ایکسپریس بھی نہیں کر سکتا کہ اس کو کیا
تکلیف ہے, کدھر درد ہے, کیا بیماری ہے. تو کس طرح سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچہ دل کی بیماری میں جو ہے وہ مبتلا ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں اس میں اہم میں بتاؤں گا کہ اگر بچے کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے, اگر اس کو دودھ پینے میں دیر لگتی ہے, وہ چھوڑ کے دودھ پیتا ہے اور دودھ پیتے ہوئے اس کو سانس بھی چڑھتا ہے اور اس کو پسینہ بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ بچے کو آبزرو کرتے ہیں اور اس کی سانس اور دل کی دھڑکن تیز ہے, اور بچے تو ایسے بچوں میں دل کی بیماری ہو سکتی ہے اور ان کا ان ٹائم ڈائگنوسس ہونا ضروری ہے. جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے, یعنی 1 مہینے سے اوپر چلا گیا ہے, 1 سال تک کا بچہ ہے, تو ان علامات کے علاوہ ان بچوں میں بار بار چیسٹ انفیکشن ہوتی ہے, ان کی نشو و نما پراپر نہیں ہوتی, وہ گرو نہیں کرتے, ان کا وزن نہیں بڑھتا, اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ان بچوں کو جھٹکے لگ سکتے ہیں, جس کو ہم نیلے دورے پڑنا کہتے ہیں, کہ بچہ روتا ہے, روتے روتے نیلا ہو جاتا ہے, آنکھیں پلٹا لیتا ہے, اس کا سانس خراب ہوتا ہے, یا یہ بچے بے ہوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ ان بچوں کو دل کی بیماری ہو سکتی ہے. جب یہ بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان بچوں کو کھیلتے ہوئے سانس چڑھتا ہے, سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس چڑھتا ہے, جب یہ کھیلتے ہیں تو ان کا رنگ بدل جاتا ہے, یہ بچے بے ہوش ہو سکتے ہیں, کھیلتے کھیلتے بچہ بے ہوش ہو گیا ہے, یا ان بچوں کو اگین بار بار چیسٹ انفیکشن ہوتی ہے. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جو اسپیشل بچے ہیں نا, اگر کسی بچے کو ڈاؤن سنڈروم ہے, اسپیشل چائلڈ ہے, منگول بچہ ہے, یا کوئی اور اس کے فیشیل فیچرز یا باڈی کے فیچرز عام بچوں سے فرق ہیں, ان میں دل کی بیماری زیادہ ہوتی ہے. تو اگر آپ کا بچہ ادروائز کسی اور بیماری میں مبتلا ہے, کہ اس کو کوئی آنکھوں کا نقص ہے, اس کو کوئی گردوں کا نقص ہے, اس کا دماغ کا کوئی نقص ہے, تو ایسے بچوں کا دل ضرور چیک ہونا چاہیے, کیونکہ نارملی یہ بیماریاں اکٹھی چلتی ہیں. تو اگر آپ کو ایک پیدائشی نقص ہے تو آپ کو دوسرا پیدائشی نقص بھی ہو سکتا ہے. اچھا, ادھر یہاں پہ یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ دل کے بیماری تو بہت سے بچوں کو ہوتی ہے, کینسر کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی ہے, بہت سے لوگوں کو یہ بھی شاید اندازہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو بھی کینسر ہوتا ہے, بہت چھوٹے بچوں کو. تو کیا کینسر بھی جو ہے وہ پیدائش کے ساتھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو ہوتا ہے, یا اس میں بھی ایک کوئی اسپیسیفک ایج ہوتی ہے؟ دیکھیں کینسر ویسے تو کسی بھی عمر پہ ہو سکتا ہے, اور پیدائش کے فوراً بعد بھی ہو سکتا ہے. بے شمار ٹیومرز ہوتے ہیں جو کہ پیدائش کے فوراً بعد تشخیص ہو جاتی ہیں, لیکن جنرلی بچوں میں جو سب سے کامن کینسر ہے وہ ایکچولی بلڈ کینسر ہے. ٹھیک ہے. اور جس کو ہم لیوکیمیا کہتے ہیں. اور اس میں بہت اہم بات, بچوں کے کینسر اور بڑوں کے کینسر میں جو سب سے بڑا فرق ہے, بچوں کا کینسر 80% سے زیادہ قابل علاج ہے, اور یہ جب ایک دفعہ بچے علاج ہو جاتا ہے تو یہ بچے کیور ہو جاتے ہیں. تو چلڈرن ہاسپٹل میں لیٹ می ٹیل یو کہ ہمارے پاس پاکستان کا سب سے بڑا بچوں کا کینسر یونٹ ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس 80 بیڈز ہیں اور 30 بیڈ کا ہمارا کیمو تھراپی یونٹ ہے. تو 110 بیڈ کا ہمارے پاس یونٹ ہے, اور یہ کینسر کی ٹریٹمنٹ بھی ہمارے پاس تمام بچوں کی فری ہے. اچھا, کینسر کے حوالے سے بھی بتائیں, جیسے ابھی آپ نے دل کے امراض بتایا بچوں میں کس طرح سے ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے, کینسر کے حوالے سے کیا جو ہے وہ کس طرح سے پتہ چلا ہے؟ کینسر جو ہے نا, یہ بچوں کا کینسر چونکہ سب سے زیادہ بلڈ کینسر ہوتا ہے, تو ایسے بچوں میں عام طور پر جو ان کی ڈیٹیکشن ہوتی ہے وہ کسی انفیکشن کے دوران یا کسی پریزنٹیشن کے دوران ہوتی ہے, کہ بچہ کسی اور ریزن سے آپ کے پاس آئے گا تو آپ نوٹ کریں گے بچے کا رنگ پیلا ہو رہا ہے, آپ نے اس کا بلڈ ٹیسٹ کروایا تو بلڈ ٹیسٹ میں اس کی ہیموگلوبن بھی کم تھی, اور اس کا وائٹ سیل کاؤنٹ ایک دم سے بہت زیادہ, اس میں بلاسٹ سیلز آ رہے ہیں یا اس میں سیلز آ رہے ہیں جو کہ, تو جو تشخیص ہوتی ہے بلڈ کینسر کی, آپ شک تو ظاہر کر سکتے ہیں ایز اے کلینیشین, لیکن اس کی تشخیص بلڈ ٹیسٹ پہ ہی ہوتی ہے, یا کنفرمیشن, کیونکہ اس کی جگر بڑھ جائے گا, اس کی تلی بڑھ جائے گی. اب یہ جگر یا تلی کا بڑھنا, یا اس کا رنگ بہت زیادہ پیلا ہونا, یا ایک دم سے بچے کی ہیلتھ کا گرنا, یا اس کو انفیکشن ہونا, یہ پیرنٹس کے لیے ڈیٹیکٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. یہ کوئی چائلڈ اسپیشلسٹ یا کوئی اچھا فزیشین ہی اس کو ڈیٹیکٹ کر پائے گا. تو آئی تھنک کینسر کی ریکگنیشن میں پیرنٹس کا رول تو ہے ہی ہے, اس میں آئی تھنک ہمیں ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو زیادہ ایجوکیٹ کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, زیادہ فٹ فال جو ہے وہ کس مرض کا بچوں میں زیادہ پایا جاتا ہے جو آپ کے پاس یہاں پہ آتے ہیں؟ جنرلی زیادہ کون سی بیماری ہے جو آج کل بچوں میں جو ہے وہ پائی جا رہی ہے؟ دیکھیں بدقسمتی سے ابھی بھی نا میں کہتا ہوں کہ ہم پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں نا ہم ٹرپل برڈن کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. باقی دنیا نے جو بیماریاں بہت ساری ختم کر دی ہیں, ہماری ابھی بھی وہی پرابلم چل رہی ہیں. اب جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, ابھی بھی ہم بے شمار بچے ڈائریا کے ساتھ دیکھتے ہیں. ہم سب سے کامن جو ایڈمیشن ہے وہ چیسٹ انفیکشن ہے, جس کو نمونیا کہتے ہیں. اور نمونیا کی ایک بڑی وجہ یہ کیا ہے کہ ہمارے بچے میل نرشڈ ہیں, ہمارے بچوں کا نیوٹریشنل سٹیٹس چونکہ صحیح نہیں ہوتا تو وہ بڑی جلدی انفیکشن کیچ کرتے ہیں. اور جب وہ انفیکشن کیچ کرتے ہیں, اور یہ میں پرٹیکولرلی بات کر رہا ہوں انڈر 5 ایئرس کی, تو آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے کہ نیو بورن یا پیدائشی جو بچہ نوزائیدہ بچے میں کامن ریزنز کیا ہیں, تو وہ 3 ہیں. ایک پری میچور بچہ,
ایک وہ بچہ جس کو انفیکشن ہو جاتی ہے جس کو ہم سیپٹیسیمیا کہتے ہیں, اور تیسرا جن کی برتھ کے اوپر ڈلیوری صحیح نہیں ہوتی, ان کو آکسیجن نہیں ملتی, جس کو ہم برتھ اسفکسیا کہتے ہیں. تو یہ 3 کامن ریزنز ہیں نیو بورنس کے ایڈمیشن کے. اس کے بعد 1 سے 5 سال تک جو بچے ہیں ان میں 2-3 بڑے ریزنز ہیں. چیسٹ انفیکشن میں نے ابھی آپ سے کہا سب سے کامن ہے. اس کے بعد ابھی بھی ڈائریا ہے, میل نیوٹریشن کی وجہ سے یا بچے کی صحت نارمل نہ ہونے کی وجہ سے ان بچوں میں ایون ورم انفیسٹیشن ہوتی ہے, ان میں بار بار انفیکشنز ہوتی ہیں. چیسٹ انفیکشن 1 ہے. سیپٹیسیمیا یا بلڈ میں جو انفیکشن چلی جاتی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ابھی بھی بہت سارے بچے ہم ایکسیڈنٹس کے ساتھ اور پوائزننگ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس اتنے کیئرفل نہیں ہوتے, بچے نے کوئی چیز پی لی یا اس نے کوئی چیز کھا لی, یا ہمارا جس طریقے سے سیٹ اپ ہے تو اگر آپ میری ایمرجنسی میں ابھی بھی جائیں گے چلڈرن ہاسپٹل کی تو ایکسیڈنٹ کے ساتھ بچے آئے ہوئے ہیں, پوائزننگ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, ایکسیڈنٹل کوئی چیز انہوں نے کھا لی ہے یا پی لی ہے. اور پھر اس کے بعد کنجینٹل انوملیز ہیں. کنجینٹل انوملیز میں کیا ہے؟ بچوں کی پیدائشی دل کے نقص, بچوں کے پیدائشی ہڈیوں کے نقص, بچوں کے پیدائشی جگر کے نقص, بچوں کے پیدائشی آنکھوں کے نقص, بچوں کے پیدائشی گردوں کے نقص. تو یہ تمام جو پیدائشی جس کو ہم کنجینٹل انوملیز کہتے ہیں یہ بہت کامن شیئر ہے. اور پھر کینسر, بچوں کا کینسر فیئرلی مطلب پاکستان کی پاپولیشن کے, اور چونکہ ہم ٹرشری ریفرل سینٹر ہیں تو ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ زیادہ سک بچے آتے ہیں کہ کہیں اور علاج ہو رہا تھا جواب دے دیا چلڈرن ہاسپٹل لے جائیں, بچے کو دل کی بیماری ہے چلڈرن ہاسپٹل لے جائیں, اس کو نیورو سرجری کی ضرورت ہے چلڈرن ہاسپٹل لے جائیں, اس کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا چلڈرن ہاسپٹل لے جائیں. تو ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ بہت سک بچے آتے ہیں اور لیٹ آتے ہیں. مطلب وہ بعض دفعہ بدقسمتی سے کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں یا ڈسٹرکٹ تحصیل لیول کے اوپر آپ کہہ لیں کہ میں مس مینیج کا لفظ استعمال نہیں کر رہا, پورلی مینیجڈ ہوتے ہیں. تو وہ بائی دا ٹائم ہمارے پاس آتے ہیں تو ایک تو پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز ہائی ہوتی ہیں کہ اب ہم چلڈرن ہاسپٹل آ گئے ہیں تو شاید بچہ بالکل ایک دن میں ٹھیک ہو جائے گا. ایسا ہوتا نہیں, کیونکہ بائی دا ٹائم آپ ہمارے پاس پہنچتے ہیں تو بچے کی حالت اتنی بگڑ چکی ہوتی ہے کہ آپ آلویز ان کو اس طریقے سے ریوائیو نہیں کر پاتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کزن میرج کے ایک ٹرینڈ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس وجہ سے بھی جو بچے ہیں وہ موسٹلی ان کی پیدائشی بیماریوں میں وہ مبتلا ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیں, اس حوالے سے آپ کی ریسرچ اور آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں کزن میرج کے ساتھ اس کو ہم کنسینگونٹی کہتے ہیں کہ آپ کے والدین بھی فرسٹ کزنس تھے, ان کے والدین بھی فرسٹ کزنس تھے, ان کے والدین بھی, تو نسل در نسل ہم آپس میں شادیاں کرتے ہیں. تو کنسینگونس میرجز میں ڈیفینیٹلی میڈیکل سائنس کے مطابق تو کلیئرلی اگر آپ ریپیٹڈ آپ کی جنریشنز میں یہ ہوتی ہیں شادیاں, دل کی بیماریاں ان میں زیادہ ہوتی ہیں. آپ نے تھیلیسیمیا کا نام سنا ہوگا, وہ بیماری ان میں زیادہ ہوتی ہے. ایون اور جینیٹک ڈس آرڈرز جتنے بھی ہیں, خواہ وہ جگر سے ریلیٹڈ ہیں, کڈنی سے ریلیٹڈ ہیں, برین سے ریلیٹڈ ہیں, آنکھوں سے ریلیٹڈ ہیں یا دل سے ریلیٹڈ ہیں, وہ تمام یا ہڈیوں سے ریلیٹڈ ہیں, وہ تمام ڈیفیکٹ کنسینگونس میرجز میں جینیٹک ڈس آرڈرز کی تعداد ڈیفینیٹلی زیادہ ہوتی ہے. اچھا, اگر ہم ہسپتال میں ریسرچ اور ٹریننگ کے حوالے سے کام دیکھیں تو کس طرح سے کام کیا جا رہا ہے, اور اس حوالے سے بتائیں, کیونکہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں اسپیشلٹی کی, اسپیشلی بچوں کے حوالے سے, تو ریسرچ کی اور ٹریننگز کی ہمیں بائی دا ٹائم ضرورت رہتی ہے. تو اس حوالے سے جو چلڈرن ہسپتال ہے وہ اس وقت کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے؟ دیکھیے یہ تو آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی. دا ریزن از کہ جب ہم نے یونیورسٹی کے لیے گورنمنٹ کو اپروچ کیا کہ ہم اس کو یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو جو 2 مین ریزنز تھی وہ یہی تھی کہ ہم انڈیجنس ریسرچ لیک کرتے ہیں اور ہمارے پاس ٹیچنگ یا ٹریننگ کے لیے پورے پاکستان میں پیڈیاٹرکس اینڈ چائلڈ ہیلتھ کا کوئی کالج نہیں ہے. کالج آف فزیشین سرجنز ہے لیکن پیڈیاٹرکس اینڈ چائلڈ ہیلتھ کا کوئی کالج نہیں ہے. اگر آپ باقی دنیا میں جائیں گے, یو کے یا ڈیولپڈ کنٹریز میں, تو 50-100 سال پہلے ان کے علیحدہ سے پیڈیاٹرکس اور چائلڈ ہیلتھ کے کالجز بن گئے. تو 2021 میں گورنمنٹ نے ہماری یہ ریکویسٹ ایکسیپٹ کی, یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کو چارٹر کیا پروونشل اسمبلی میں. آئی ایم فاؤنڈنگ وائس چانسلر آف دا یونیورسٹی ایز ویل الحمدللہ. اور آپ اس وقت ہمارے پاس 3 کالجز ہیں, ایک کالج آف الائڈ ہیلتھ سائنسز, کالج آف نرسنگ اور کالج آف پیڈیاٹرکس اینڈ چائلڈ ہیلتھ. میں نے پہلے آپ سے کہا 400+ ہمارے پاس ٹرینیز اینڈ ڈاکٹرز, 500+ نرسز جو BSc نرسنگ کر رہی ہیں یا پیڈیاٹرک نرسنگ میں ٹریننگ لے رہی ہیں, اور 800+ الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز جو کہ 12 ڈسپلنس میں ٹریننگ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کولیبریشن ہے وہ نیشنل بھی ہے اور انٹرنیشنل بھی ہے. اس وقت آپ حیران ہوں گے کہ جو ہماری کولیبریشنز ہیں چلڈرن ہاسپٹل اور یونیورسٹی کی, انٹرنیشنل کولیبریشنز ہیں وہ more than 2 ڈزنز ہیں.
ہمارے پاس ریگولرلی ابھی اس مہینے بھی ہمارے پاس ایک گلاسکو چلڈرنز ہاسپٹل کی ٹیم آ رہی ہے جو کہ ایک ہفتہ ہمارے پاس رہے گی، جس میں ٹریننگ ہے، ٹیچنگ ہے، ریسرچ ہے۔ دوسری بات آپ نے کی ریسرچ کے حوالے سے، تو ہمارے بہت ایکٹیو ریسرچ پروگرامز ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں، اور وہ انڈیجنس ریسرچ ہے۔ تقریباً 11 کے قریب ہم اس وقت انٹرنیشنل ریسرچ پروجیکٹس کا پارٹ ہے، 4 ہمارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز کے ساتھ ریسرچ پروجیکٹس چل رہے ہیں، اور جو کلینکل ریسرچ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کر رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے انسٹیٹیوشن سے صرف 2023 اور 24 میں ابھی تک اوور 100 پبلیکیشنز ہو چکی ہیں نیشنلی اور انٹرنیشنلی۔ اچھا یہاں پہ ایک اور جو بڑا مین پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب، وہ یہ ہے جس طرح ابھی ہم پروگرام کر رہے ہیں اور والدین کو جو ہے وہ آگاہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے بچوں کے اندر جو بیماری ہے اس کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے، تو کیا ہسپتال کی انتظامیہ اس طرح کی کوئی پروگرامس یا ورک شاپس وغیرہ کرواتی ہیں پیرنٹس کی آگاہی کے لیے کہ ان کو شعور دیا جائے، ان میں شعور پیدا کیا جائے کہ اس وقت ان کے بچوں کو جو مسائل ہیں اس کا وہ پتہ کس طرح سے چلا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کو ہم 2 طرح سے ہینڈل کرتے ہیں۔ ایک تو آبویسلی انڈیویجول ڈپارٹمنٹس نے اپنے بکلیٹس بنائے ہوئے ہیں، تو جو پیرنٹس ایکچولی وزٹ کرتے ہیں چلڈرنز ہاسپٹل میں ان کو ضرور آگاہی دی جاتی ہے تاکہ وہ اس کے بارے میں اویئر ہو سکے۔ ادروائز ہم نے ریسنٹلی اپنا ایک کمیونٹی اویئرنیس اور سوشل میڈیا سیل بنایا ہے، جس کو ہماری ایک سینئر ایسوسیٹ پروفیسر ہیں جو ہیڈ کر رہی ہیں۔ وہ کمیونٹی اویئرنیس پروگرام کے تحت 1 by 1 ڈفرینٹ ایریاز کو لے کے اس کو سوشل میڈیا پہ بھی پروجیکٹ کر رہے ہیں، اور کمیونٹی کے کانٹیکسٹ میں ہم ڈفرینٹ پیرنٹس کے ساتھ ریگولر ایونٹ ہے ہمارا کہ ہم پیرنٹس کے ساتھ ورک شاپس کرتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں سیٹرڈے کو ہمارا ڈیولپمنٹل پیڈیاٹرکس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ٹیچرز کے ساتھ ایک اویئرنیس پروگرام کرنے جا رہا ہے، تاکہ لوگوں کو دیکھیں 2-3 طرح کے لوگوں کو پتہ کرنے کی بتانے کی ضرورت ہے نا۔ ایک تو جنرل میسز ہیں، لیکن پیڈیاٹرکس کے کانٹیکس میں سب سے اہم لوگ ہیں والدین اور پھر اساتذہ۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ بے پناہ رش ہوتا ہے بچوں کا اور والدین کا جو لے کے بچوں کے علاج کے لیے آتے ہیں، تو اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو نارملی یہ بھی جسچر رہتا ہے کہ جو پیرامیڈیکل سٹاف ہوتا ہے وہاں کا بیہیویئر گورنمنٹ ہسپتالوں کا تھوڑا سا چینج ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ ہاسپٹلس، تو اس حوالے سے کس طرح سے چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر کسی پیرنٹ کو کسی قسم کی بھی کمپلین ہے تو وہ آپ تک پہنچے یا جو والدین ہیں ان کے حقوق کا تحفظ یہاں پہ کیا جا سکے؟ دیکھیے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا، اور میرے خیال میں کسی بھی ادارے کی جو ریکگنیشن ہوتی ہے وہ تو اس کے جو پوٹینشیل یوزرز ہوتے ہیں ان کے فیڈ بیک سے ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاسپٹل کے جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہوتے ہیں وہ میڈیکل ڈائریکٹر ہیں، وہ بھی ایک پروفیسر ہیں۔ ہمارا ہاسپٹل باقی جگہ سے ڈفرینٹ ہے، چونکہ میں تو یونیورسٹی کو بھی دیکھتا ہوں اور ایک اوور آل کانٹیکسٹ میں ضرور دیکھتا ہوں، لیکن جو ہمارے ایکچولی ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہیں وہ میڈیکل ڈائریکٹر ہیں۔ تو انہوں نے پورا ایک سیل بنایا ہوا ہے جو کہ جس میں ہم پیشنٹس کی کمپلینٹس بھی لیتے ہیں، پیرنٹس کی کمپلینٹس بھی لیتے ہیں، ڈفرینٹ باکسز بھی ہیں، لیکن مینلی جو ہمارے ڈی ایم ایس حضرات ہیں ان کے پاس یہ، اور جو ہماری سسٹر انچارج ہیں وہ یہ کمپلینٹس لیتی ہیں۔ اس کا پھر ایک فارمل باقاعدہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، وہ پیرنٹس کو باقاعدہ اپروچ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو میکنزم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نا تمام جتنے بھی وارڈ راؤنڈز ہوتے ہیں، ہمارے جو سینئر کنسلٹنٹس ہوتے ہیں جب وہ وارڈ راؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بھی وہ انشور کرتے ہیں کہ ان کی ایک کمیونیکیشن یا انٹریکشن پیرنٹس کے ساتھ یا مدر کے ساتھ یا فادر کے ساتھ ہو جائے۔ ہمارے پاس ایک سرائے ہے جس میں جو ہماری فرینڈز آف چلڈرن ہماری ایک آرگنائزیشن ہے جس نے بنایا ہے، یہ پہلے 100 بیڈس کا تھا جو ہم نے پیرنٹس کے رہنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے۔ ریسنٹلی ہم نے اس کو ایکسپینڈ کر کے 200 بیڈس کر دیا ہے، تو اب ہمارے پاس 200 لوگوں کے رہنے کی جگہ بھی موجود ہے، تاکہ اگر پیرنٹس کے ساتھ بیچاری ماں کو بھی تو ریسپائٹ کی ضرورت ہے نا، وہ ہر وقت تو بچے کو اگر ایک ہفتہ بچہ داخل ہے تو وہ بیچاری اکیلی تو نہیں اس کو دیکھ سکتی، تو اگر اس کی خالہ یا پھپھو یا کوئی نانی دادی کوئی بھی ہے تو وہ آپس میں سوئچ کر سکتے ہیں اور ان کو ایک جگہ مل جاتی ہے جہاں پہ جا کے وہ ریسٹ کر سکتی ہیں یا جہاں پہ وہ رہے، اور وہاں پہ بھی سرائے میں بھی جو فوڈ کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے، وہ فرینڈز آف چلڈرن کرتے ہیں، تو ان کو ان 200 لوگوں کو فری کھانا بھی ملتا ہے۔ ہسپتال میں وسائل کے مؤثر تقسیم اور بجٹ کی منصوبہ بندی کیسے کی جاتی ہے؟ دیکھیں اس میں نا ہمارے پاس اب تو چونکہ ہم یونیورسٹی ہو گئے ہیں تو یونیورسٹی کا تو ایک اپنا سیٹ اپ ہے جس میں ہمارے ٹریجرر ہیں اور ان کی پوری ٹیم ہے۔ ہاسپٹل میں ایک ڈائریکٹر فائنینس ہیں، ان کے ساتھ ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، تو جو بجٹ کی فارمولیشن ہے وہ ایک ادارے کی طرف سے تو ہوتی ہے، لیکن اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بڑا رول ہوتا ہے، فائنینس کا بڑا رول ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنا بجٹ، چونکہ اس کو یہ ٹوٹلی فنڈڈ ہاسپٹل ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا، تو آپ اپنا جو بھی بجٹ بناتے ہیں وہ آپ پہلے اسپیشلائزڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پہلے ڈیلیبریٹ ہوتا ہے،
وہ اس کو ویٹ کرتے ہیں, پھر وہ فائنینس میں جاتا ہے, پھر فائنینس اس کو ویٹ کرتا ہے, تبھی آپ کو بجٹ ایلوکیشن ہوتی ہے. تو اٹس اے ویری, آپ کہہ لیں کہ کمپریہنسو سسٹم ہے جس کے تھرو آپ کو گزرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہسپتال جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ یہاں پہ علاج ہوتا ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ بنایا گیا ہے. تو ابھی ہم بریک پہ چلتے ہیں, لیکن بریک کے بعد ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کس طرح سے یہاں پہ جو بچے ہیں ان کا علاج ہو رہا ہے اور کیا فیسلٹیز یہاں پہ جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. تو بریک کے بعد ناظرین اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. SCO سمٹ اسلام آباد 2024 کا انعقاد. محفوظ اور خوشحال خطے کے لیے پاکستان کی ایک اور سفارتی کامیابی. پاکستان، چین، روس، ایران، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، بھارت اور بیلاروس پر مشتمل علاقائی اتحاد کے بنیادی اصول، ماحول دوست معاشی شراکت داری اور دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی تعاون، مشترکہ مسائل اور اجتماعی کاوشوں کا اہم سنگ میل. SCO سمٹ اسلام آباد 15-16 اکتوبر 2024. جی ناظرین ویلکم بیک. اس وقت ہم چلڈرن ہسپتال کے اندر موجود ہیں اور یہ ان پیشنٹ بلاک ہے جہاں پہ جو بچے ہیں جن کو کوئی بھی مرض ہوتا ہے وہ یہاں پہ جو جب آتے ہیں تو ایڈمٹ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ پروفیسر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ان سینئر موسٹ جو میڈیکل ڈائریکٹر ہیں وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں. ٹیپو سلطان صاحب ان کا نام ہے. ان سے بھی ہم بات کریں گے اور مزید ہسپتال کے حوالے سے جو ہے وہ انفارمیشن لیں گے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بتائیے گا اس وارڈ کے اور اس انٹرنس کے حوالے سے. دیکھیں یہ چلڈرن اسپتال کا جو انڈور بلاک ہے, یہ بلاکس میں جس طرح کہ ابھی آپ کو بتایا ہوگا شروع میں کہ او پی ڈی بلاک ہے, ایمرجنسی بلاک ہے, ڈائگنوسٹک بلاک ہے, تو یہ سب سے بڑا بلاک ہے. یہاں پہ تقریباً 1000 کے قریب بچے ہر وقت داخل ہوتے ہیں. یہاں پہ گراؤنڈ فلور پہ میڈیکل فلور ہے اور ساتھ میں نیورولوجی ڈپارٹمنٹ ہے. فرسٹ فلور پہ نیفرولوجی, کارڈیالوجی, گیسٹرنٹولوجی, اور اس سے اوپر والے سیکنڈ فلور پہ آئی سی یوز ہیں, اور ٹاپ فلور پہ ہمارے پرائیویٹ رومز. اور ابھی ریسنٹلی جو سی ایم صاحبہ نے اعلان کیا ہے میڈیکل آئی سی یو کی ایکسپینشن کا, تو ہم میڈیکل آئی سی یو 2 بنانے جا رہے ہیں. ساتھ میں اس کے اسی بلاک کے جو بیک سائڈ پہ وہاں پہ آپریشن تھیٹرز ہیں اور سی ایس ایس ڈی کا ایریا ہے, اور جہاں پہ مختلف قسم کی جو سپورٹ سروسز ہیں وہ اویلیبل ہیں, along with one of the very fine جو ڈاکٹرز کے لیے ہمارا آفیسرز میس ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سروسز جو ہیں وہ عملے کے لیے اور ہسپتال میں کام کرنے والے ڈاکٹروں کو مزید کام کرنے کے لیے موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے, جب ان کو ایک اچھا ایمبیانس میں کھانا کھانے اور چائے پینے کا یا ایسا ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع مل رہا ہے. جیسے ابھی ہم انٹر ہوئے ہیں تو میں آپ کو بھی ناظرین بتاتی چلوں کہ بہت ہی جو یہاں پہ صفائی ہے اس کا خیال رکھا گیا ہے. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو فلور ہے وہ بھی بالکل صاف ہے, اور والز کو بہت اچھے سے ایز اے تھیم مطلب بچوں کے ہسپتال کے لحاظ سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے, جو نارملی ہم پاکستان میں اس طرح کا صفائی اور اس طرح کی تھیم ڈیکوریشن ہسپتالوں میں نہیں ہمیں دیکھنے کو ملتی. اور صفائی کا جو نظام ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ جو یہاں پہ سویپرز ہیں وہ صفائی بھی کر رہے ہیں تاکہ جو انوائرمنٹ ہے وہ کلین رہے, کیونکہ ہسپتال میں جو سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب چیز ہوتی ہے وہ صفائی ہی ہوتی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے؟ دیکھیں یہ تو ہماری جو میڈیکل ڈائریکٹر صاحب کی ٹیم ہے وہ بہت پروفیشنل ہے. آبویسلی چونکہ فٹ فال بہت زیادہ ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 20,000 پلس ہر بچے کے ساتھ 3 سے 4 لوائقین ہوتے ہیں. بلکہ یہ میں پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ اگر آپ اسپتال آتے ہیں تو پلیز جتنے آپ لوائقین کو کم کر سکتے ہیں وہ ایکچولی بچے کا ہی فائدہ ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر اس کی سہولیات جو ہمیں مہیا کرنی پڑیں گی یا بچے کی لک آفٹر یا نگہداشت کرنی پڑے گی اس میں آسانی رہتی ہے. تو اس وجہ سے آبویسلی یہ ایک چیلنج ضرور ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ چیلنج بہت اچھے طریقے سے فلفل ہو رہا ہے. اچھا, اتنا ایک تو برڈن ہوتا ہے نارملی گورنمنٹ ہسپتالوں میں مریضوں کا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے لواحقین ہیں ان کا بھی ڈبل برڈن ہو جاتا ہے. تو پہلے بھی ہم ہسپتالوں میں جیسے جنرل ہسپتال یا PKLI ہم ہسپتالوں میں پروگرامس کرتے رہتے ہیں اور آپ کو دکھاتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے جو پنجاب کے انسٹیٹیوٹس ہیں, ہاسپٹلس ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. اور یہ میسج بھی ہمیشہ سے دیتے ہیں کہ جو بھی آئے اس کے ساتھ پیشنٹ کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ آئے, تاکہ ہسپتال انتظامیہ جو ہے ہاسپٹل کی اس کو بھی مسائل
مسائل نہ ہو اور جو پیشنٹس ہیں ان کو بھی مسئلہ نہ ہو, کیونکہ ایک تو ویسے ہی جو مریض ہوتا ہے وہ تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے, چاہے بچہ ہو, چاہے بوڑھا ہو, بزرگ ہو, جوان ہو, اور اس پہ ایک رش جو لاتعداد لواحقین کا ہوتا ہے اور جو ہے وہ ہیکٹک انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کون سی وارڈ ہے اور یہاں پہ کون سا جو بچوں کا کس قسم کا جو علاج ہو رہا ہے وہ؟ بیسیکلی جس طرح کہ میں نے بھی بتایا کہ میں خود نیورولوجسٹ ہوں, تو یہ میرا ہی ڈپارٹمنٹ ہے. تو چائلڈ نیورولوجی کے ڈپارٹمنٹ کو ہم نے فردر جو ہے سب ڈیوائڈ کیا ہوا ہے ڈپینڈنگ اپان دا لیول آف سیویرٹی. تو ان 2 کمروں کو, جو شروع کے 2 کمرے ہیں, ان کو ہم ہائی ڈپینڈنسی یونٹ کہتے ہیں. یہاں پہ ریلیٹیولی سک بچے ہوتے ہیں, تو وہ بچے جن کو فٹس پڑ رہے ہیں, دورے پڑ رہے ہیں, یا جو کسی وجہ سے نیم بے ہوشی کی کیفیت میں ہیں, کوما میں ہیں, یا وہ بچے ہیں جو کسی وائرل انفیکشن کی وجہ سے ان کے ہاتھ, بازو یا ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہیں. اس میں ایک بڑا کامن سنڈروم جی بی سنڈروم جس کو ہم کہتے ہیں, تو اس میں جی بی سنڈروم میں پلازما فریسس کی فیسلٹی جو ہے وہ چلڈرن ہسپتال میں دستیاب ہے. اور یہ پبلک سیکٹر میں واحد ہسپتال ہے جہاں پہ بچوں میں پلازما فریسس کی سروس اویلیبل ہے. پلازما فریسس کی میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن اگر اپنے سننے والوں کو بتاؤں کہ جس طرح گردے کے مریضوں میں ڈائلسس کیا جاتا ہے اور ان کے خون میں سے وہ تمام گندا موادہ نکال دیا جاتا ہے, اسی طریقے سے پلازما فریسز میں بھی وہ تمام وائرسز کے نتیجے میں بننے والے جو کیمیائی مواد ہوتا ہے جو کہ بچوں کی نروز پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے, اس کی صفائی کر دی جاتی ہے اور بچہ بہت جلدی صحت یاب ہو جاتا ہے. جی, اس وارڈ کے حوالے سے بتائیے گا یہاں پہ کون سا علاج جو ہے؟ بیسیکلی نیورولوجی ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک سروس ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں نیورو فزیولوجی, جس کے اندر ای جی اور ای ایم جی, جس میں جن بچوں کو فٹس یا دورے لگ رہے ہوتے ہیں ان کا ایک نہایت حساس ٹیسٹ جس کو ای جی کہا جا رہا ہوتا ہے, اس کی سروس بھی یہاں پہ مہیا, نہ صرف روٹین ای جی بلکہ جس میں لمبے دورانیے کی کرنے والی ای جی جس کو لانگ ٹرم مانیٹرنگ کہتے ہیں, وہ سروس بھی میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں سب سے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ سروس اویلیبل ہے وہ اسی ڈپارٹمنٹ میں اویلیبل ہے. ڈاکٹر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ ہمیں اس حوالے سے ڈیٹیل بتائیں گے کہ بچے کا علاج جو ہے وہ کس طرح سے ہو رہا ہے اور اس کو ایکچولی میں جو ہے مسئلہ کیا ہے. جی, یہ پیشنٹس ہمارے پاس آیا تھا مرگی کے دوروں کی وجہ سے. چھوٹی سی عمر ہے اس کی, بچے کی مرگی کے مسائل 1 دن کی عمر کے بچے سے لے کے 80 سال کی عمر تک کے آدمی کو کسی کو بھی ہو سکتے ہیں, اور یہاں پہ ہمارے پاس ان کے لیے علاج مکمل طور پہ فری آف کاسٹ اویلیبل ہوتا ہے. یہ اسپیشل ایک ٹیسٹ ہے جس کو ہم ای جی بولتے ہیں. اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم مرگی کی علامات کو پک کرتے ہیں, ان کی علامات کے مطابق تشخیص کر کے پھر ہم ان کو مرگی کی ادویات شروع کرتے ہیں. یہ ادویات عام طور پہ 2 سے 3 سال تک کا علاج ہوتا ہے بغیر ناغے کی. ہم کہتے ہیں کہ پیرنٹس کو یہ کنٹینیو رکھیں, اور میجورٹی آف دا پیشنٹس جو ہوتے ہیں 100 میں سے 70 بچے اس مرض سے اپنا چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں. اور یہ جیسے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی ایک بچی ہے, اور اس کی کیا عمر ہوگی ڈاکٹر صاحب؟ یہ 8-9 مہینے کی بچی ہے. 8-9 مہینے کی بچی ہے, اور اس کا یہاں پہ علاج چل رہا ہے. اور کس طرح سے یہاں پہ جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے اور ڈاکٹرز ہیں وہ اینی ٹائم یہاں پہ موجود ہیں اور بچی کا علاج کر رہے ہیں. اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اگر پیدائشی ڈاکٹر صاحب کوئی مسئلہ ہو تو بر وقت اس کا اگر علاج کروایا جائے تو آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے یہ مسئلہ مرگی کا. مرگی کے اندر تو سب سے پہلی بات ہی اہم یہ ہوتی ہے کہ اس کی جتنی جلدی تشخیص ہو سکے اور جتنی جلدی اس کا علاج شروع کیا جا سکے اتنا ہی ہمیں اچھے رزلٹس ملتے ہیں. اچھا ناظرین, اس وقت ہم کارڈک سرجری ICU میں موجود ہیں. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ان کی ہارٹ سرجریز ہوئی ہیں اور یہاں پہ وہ موجود ہیں, علاج چل رہا ہے. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے ہم اس حوالے سے تھوڑی سی اور انفارمیشن لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, یہ ہارٹ سرجری جو ہوئی ہے یہ کس طرح کے جو مرض تھے اس میں بچے مبتلا تھے اور ان کی یہ ہارٹ سرجری جو ہے وہ ہے؟ دیکھیں, میجورٹی آف دا بچے جو ہیں نا ادھر وہ پیدائشی طور پہ ان کا دل کی بناوٹ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتی. جیسے ہمارے پاس جو سب سے بڑی سرجری والی ان کی بڑی مین شریانیں پیدائشی طور پہ الٹی ہیں, تو ہم ان کا دل جو ہے کھول کے شریانوں کو ان کی نارمل پوزیشن پہ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد انٹینسیو کیئر ان کی چلتی ہے, اوور 1 ویک بھی چل سکتی ہے, اور انٹینسیولی ان کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ بہت کمپلیکیٹڈ سرجری ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ ریکور کر کے یہاں سے جاتے ہیں الحمدللہ. اچھا, اس میں جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور یہاں پہ جیسے ICU ہے تو پیرنٹس اور لواحقین جو ہے وہ الاؤ نہیں ہوتے ہیں, تو جو یہاں پہ سسٹرز موجود ہوتی ہیں وہ ان کی ٹیک کیئر کرتی ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا کتنا یہ مشکل عمل ہے. ایک تو چھوٹے سے بچے ہیں, ان کی ہارٹ سرجری اتنی بڑی ہوئی ہے اور اس میں تکلیف میں بھی بہت زیادہ ہیں, پھر ان کو کیئر بھی کرنا, ان کا خیال بھی رکھنا, کتنا مشکل جو یہ سارا سفر ہے وہ آپ کے لیے رہتا ہے؟
نہیں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. ہمارے لیے ہمارے جو لیڈر ہیں ہمارے, انہوں نے کچھ اس طرح کے گول بنائے ہوئے ہیں کہ ہمیں جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے, پیرنٹس کو سب سے پہلے تو ہماری یہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے کہ پیشنٹ جو ہمارے پاس آیا وہ بالکل محفوظ ہے, اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ پیشنٹ کی جو کیئر ہے وہ کمپرومائز ہوگی. اور پیرنٹس کو جو ہے نا ہم گائیڈ کرتے ہیں پہلے, اور یہاں پہ پیرنٹس موجود نہیں ہوتے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو سسٹرز ہیں وہ آئی سی یو کی بہت اسکلز ہیں, اور مدر ہینڈلنگ سے لے کے کو پیرنٹس کو گائیڈ کرتی ہیں. اور پوسٹ آپ اسٹاف بیڈ سائڈ پہ دیکھتی ہے پیشنٹ کو, لک آفٹر, کیونکہ بیڈ سائڈ پہ اسٹاف جو ہے وہ ڈیفینیٹ اس کی آبزرویشن اور یہ ساری چیزیں کرائٹیریا جو ہے وہ پیشنٹ کا بڑا ضروری ہوتا ہے. ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے, بی جیز, ایکس رے, انویسو مانیٹرنگ ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ پیس میکر جو ہے ٹیمپریری ہے وہ ہے ساری, اور پلس ہماری جو آئی سی کی اسٹاف ہے وہ ہر پوائنٹ آف ویو سے انویسو کا ہمارا یہ سینٹرل مانیٹرنگ ہے, اس میں ہر وقت ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ پیشنٹ کو کیا ہو رہا ہے. پلس بیڈ سائڈ پہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ہماری جو ٹیم دیکھتے ہے. ہیں کہ کس طرح سے ہم نے بچے کی ٹیک کیئر کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروگرام کا ٹائم اینڈ ہو رہا ہے, اور ہم نے یہاں پہ جو دیکھی ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری دیکھی ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا مشینری کے حوالے سے بتائیے گا, کتنی ایکسپینسو یہ مشینری جو ہے وہ یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے؟ دیکھیے پیڈیاٹرک یا کنجنٹل کارڈک سرجری جو ہے نا یہ بہت ریسورس انٹینسو اور ہائیلی ٹیکنالوجی ڈپینڈنٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ اگر یہاں پہ آپریٹ ہوا ہے تو اس کے ساتھ ایک وینٹیلیٹر ہے, ایک انویسو مانیٹر ہے, اس کے ساتھ سکشن مشین ہے, اس کے ساتھ پلس آکسی میٹر ہے, اس کے ساتھ آپ کے سرنج پمپس ہیں. تو اگر آپ ایک بیڈ کی کاسٹ کیلکولیٹ کریں گے تو وہ کروڑ روپے سے اوپر چلی جاتی ہے, ایک بیڈ کی کاسٹ میں بات کر رہا ہوں. تو یہ بہت ایکسپینسو ہے, لیکن الحمدللہ یہ تمام فیسلٹیز ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے بھی ہیں, اور اس میں کچھ فلنتھراپک ہیلپ بھی ہمیں ملتی رہتی ہے. تو آئی تھنک دیر آر پیپل جو کہ اس دل بھی رکھتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ڈونیٹ بھی کرتے ہیں. ایک اہم بات جو میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ آج سے اگر آپ 15 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ تمام بچے سرجری کے لیے انڈیا جاتے تھے یا باقی ملکوں میں جاتے تھے. اب الحمدللہ یہ تمام فیسلٹیز ہمارے اپنے ملک میں موجود ہیں, ہمارے پاس ورلڈ کلاس سرجنز موجود ہیں. تو یہ تمام فیسلٹیز اب اس ملک میں اس ادارے میں موجود ہیں, لیکن اس میں ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب کی کانسٹنٹ سپورٹ چاہیے, ہمیں پیرنٹس کی کانسٹنٹ سپورٹ چاہیے, اور ہمیں سوسائٹی کی کانسٹنٹ. ڈاکٹر صاحب کیا آپ پروگرام کے اینڈ پہ میسج دینا چاہیں گے اسپیشلی ان پیرنٹس کو جن کے بچے ان جو مشکل سفر میں اور ایک مشکل بیماریوں میں مبتلا ہیں, اور کیا کس طرح سے حوصلہ افزائی کرنا چاہیں گے ان کی, اور کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میرا میسیج تو یہی ہوگا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مشکل ہے یا کوئی بھی بیماری ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے علاج بنایا ہے, لیکن اس میں بر وقت علاج امپورٹنٹ ہے. تو کسی بھی بچے کو ان ٹائم لے کے آنا اور اس کا ان ٹائم علاج ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ فری علاج ہے, تو آپ کو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مشکل علاج ہے یا اس کی بہت مہنگا علاج ہے. تو یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ذمہ داری ہے, آپ کا علاج فری ہوگا اور انشاءاللہ بیسٹ پاسبل وے سے ہوگا. بہت شکریہ جی. ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ چلڈرن ہسپتال میں کس طرح سے اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ علاج چل رہا ہے, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ کے بچوں کو کوئی بھی مسئلہ ہے, ان کا رنگ بدلتا ہے, جیسے پیلا ہوتا ہے, نیلا ہوتا ہے, بچے زیادہ ضد کرتے ہیں, چیسٹ انفیکشن زیادہ رہتا ہے, بہتر ہے کہ آپ آئیں اور یہاں چلڈرن ہسپتال کا ایک وزٹ کریں, اور یہاں پہ جو ایکسپرٹس ڈاکٹر ہیں ان کو چیک کرائیں تاکہ بر وقت بچوں کا جو علاج ہے وہ ممکن ہو سکے. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.